MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब जो असल मसला कौमी तालीमी पॉलिसी का था, उस सिलसिले में इंशाअल्लाह सदर मोहतरम आप हज़रात के सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं उसी कौमी पॉलिसी के सिलसिले में और अगला एजेंडा इम्तिहान के सिलसिले में है। हमारे पिछले साल या उससे पहले साल इम्तिहान बोर्ड कायम हुआ था, उसके एक रुकन रकीन हज़रत मौलाना ज़हीमुल इस्लाम साहब भी थे। तो इस सिलसिले में हमें क्या फ़ायदा नज़र आया और इसकी अहमियत क्या है, दोनों बातों की तरफ अपने बयान में, अपने ख़िताब में इंशाअल्लाह तवज्जो डालेंगे, रोशनी डालेंगे। मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि चंद मिनट के अंदर इंतहाई जामे तौर पर अपनी बातें मुकम्मल फरमाएँ। इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए कहा, बहुत तारीफ की। मोहतरम हज़रात आधा तनख्वाह दे के बेचारे मुदर्रिसों को रखे, उस सिलसिले में कुछ कहेंगे? उनकी सिलसिले में मैंने तो एक मुद्दा छेड़ा है, आप हज़रात फैसला करें, मैं ज़्यादा इस बारे में क्या बोलूँगा। मैं हाँ एक बात, वो असल में कलाम पाक का जो उड़िया तर्जुमा हुआ है, उस सिलसिले में चलते चलते उन्होंने कहा था कि आप ज़रा उलमा की मजलिस में ऐलान कीजिए, इस उड़िया कलाम पाक के तर्जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान और मदारिस और मकातिब के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ किताबें कलाम पाक जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो लिहाजा उड़िया कलाम पाक का तर्जुमा देखिए, अगर आप इसकी कोशिश नहीं करेंगे, घर घर तक कादियानियों का उड़िया तर्जुमा पहुंच रहा है। नहीं, उड़ीसा के कोने कोने में कादियानियों का उड़िया तर्जुमा पहुँच रहा है। तो उड़ीसा के कोने कोने में जो है, हिंदुस्तान के कोने कोने में मुख्तलिफ ज़ुबानों के कलाम पाक के तर्जुमे पहुंच जाए तो कोई हरज नहीं। तेलुगु का पहुंच जाए, गुजरात का पहुंच जाए, कहाँ नहीं मिलता, दिल्ली में नहीं मिलता तेलुगु कलाम पाक का तर्जुमा, गुजराती कलाम पाक का तर्जुमा दिल्ली में नहीं मिलता, वो उड़िया का नहीं मिलता है, इसलिए कि उड़िया लोग जो है तंग नज़र है। तो समझे कि नहीं? तो लिहाजा उड़ीसा कोने कोने तक पहुँचा, अगर आप नहीं पहुँचाएंगे, कादियानियों का उड़िया कलाम पाक का तर्जुमा चारों तरफ घूम रहा है, फैल रहा है। मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस बात की अहमियत को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात उलमा इकराम, सदर मजलिस, अमीर शरीयत उड़ीसा और इसी तरह सदर जमीयत उलमा सूबा उड़ीसा और तमाम अकाबिर उलमा इकराम, आज के जो इस प्रोग्राम का जो अहम एजेंडा था वो था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक़ से दारुल उलूम देवबंद ने चंद हिदायत राब्ते मदारिस के तवस्सुस से तमाम मदारिस तक पहुंचाने का इंतज़ाम और एहतमाम किया है, जिसका बेड़ा हमारे सूबा के सदर राब्ते मदारिस उड़ीसा, अमीर शरीयत उड़ीसा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातहुम के तवस्सुस से हमारे सूबा के तमाम मदारिस तक दारुल उलूम देवबंद का पैगाम पहुँच जाए, आज की इस नशिस्त को बुलाया गया है। इस सिलसिले में कौमी तालीमी पॉलिसी के ताल्लुक़ से भी बातें हुईं और उस सिलसिले में दारुल उलूम वाले क्या सोचते हैं, क्या लाएअमल उन्होंने तैयार किया है, उस सिलसिले में रोशनी हज़रत सदर मोहतरम ही डालेंगे। थोड़ी बात तालीमी पॉलिसी के ताल्लुक़ से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जब 2019 में नई तालीमी पॉलिसी का शोर हंगामा हुआ ही नहीं था, 2019 में आने वाली है नई तालीमी पॉलिसी, उसी मौके पर मैंने उसके पूरे मुसव्वदे को तैयार निकाला था कि नई तालीमी पॉलिसी क्या 2019 में, और वो इतनी मोटी पूरी किताब ये नई तालीमी पॉलिसी का मुसव्वदा है, और इसका मैं बिलिस्तियाब तो गरचे मुताला नहीं कर सका, लेकिन जगह जगह से मुताला किया, ख़ास तौर से उन मौक़े पर जिससे हमारे मदारिस को ख़तरात लायक हो सकते हैं। उस ताल्लुक़ से मैंने इसका मुताला किया तो उसका लुब्बे लुबाब जो समझ में आया
وہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی پالیسی جو بنائی گئی ہے وہ صرف اس مقصد سے بنائی گئی ہے کہ ایک خاص مذہب کے ارد گرد تعلیمی نظام کو لا کر رکھ دیا جائے، جس کے اندر ایک خاص مذہب کی اور خاص قسم کی، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یعنی یہ خاص نظریات کے ارد گرد گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے تمام بڑے اکابر بزرگان دین نے اس سلسلے میں جب یہ بات سامنے آئی تو حکومت کی طرف سے یہ بھی سسٹم ہوا کہ جہاں وہ تمام حلقے میں نیو ایجوکیشن پالیسی کے سلسلے میں رائے عامہ لینے کی کوشش کی تو دارالعلوم دیوبند کی بھی رائے لینی چاہیے، اور باقاعدہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب مالیگاؤں رکن شورا دارالعلوم دیوبند اور ان کے ہمراہ 2 استاذ دارالعلوم کے مل کر اس کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس کا باقاعدہ مطالعہ کر کے اپنی طرف سے جو حکومت کو اپنی طرف سے رائے رکھی تھی کہ ہماری طرف سے اس میں یہ خدشات ہیں، ان خدشات کو دور کیا جانا ضروری ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے ان کی اس تجویز کو انسونی کر دی گئی۔ تجویز تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ زوردار انداز میں رکھی تھی، لیکن اس طرف توجہ حکومت نے نہیں دی، اور بہرحال پالیسی ابھی نافذ ہوئی نہیں ہے مکمل طریقے سے، ابھی بھی یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اور بہت ساری ریاستوں میں ان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے اس پالیسی کو اس کو نافذ کریں یا نہ کریں، لیکن آئندہ چل کے یہ پورے طور پر نافذ ہو جائے گا۔ جب یہ پالیسی نافذ ہو جائے گی تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان مدارس کے تک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ بچہ 3 سال کا ہوتے ہی وہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے مطابق جو نصاب مرتب کیا جائے گا اس نصاب کو پڑھنے کا پابند ہوگا۔ صرف پابند نہیں ہوگا، اس کے ذمہ داروں پر زور دیا جائے گا۔ علاقے میں جو آنگن واڑی ہوگی، علاقے میں جو سرکاری اسکول ہوں گے، اس کے ہیڈ ماسٹر اس کے جوابدہ ہوں گے۔ اگر انہوں نے 3 سال کا کوئی بچہ کسی کے گھر میں ہے، اگر وہ اس میں داخل نہیں ہوا ہے تو اس پر یہاں مقدمے تک کے بھی یہ رکھا گیا ہے کہ اس پر مقدمہ۔ آپ بتائیے جب کسی 3 سال کے ہمارے بچوں کو اگر وہ لوگ اٹھا کر لے جائیں اور اپنی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مدرسے میں بچے اب آئیں گے کہاں سے؟ ان مدارس کے اندر ان طلبہ لایا کہاں سے جائے گا؟ تو سب سے بڑا سب کو ڈر ہوگا کہ بھائی اگر وہاں ہم نہیں داخل کرتے ہیں تو کہیں ہم جیل نہ چلے جائیں۔ ہیڈ ماسٹر وغیرہ کے پر بھی مقدمے کا اس کے اندر پابند بنایا گیا ہے، وہ لوگ پریشر ڈالیں گے کہ آپ کے بچے ہمارے یہاں ہوں، تو اس میں بہت سارے خطرات ہوں گے۔ اور دوسرا جو نصاب مرتب کرنے کی ہے، جس قسم کے نصاب کو جاری کرنے کا اس میں سسٹم بنایا گیا ہے، اس نصاب کے اندر سب سے زیادہ جو ہے عقائد کو خراب کرنے والے بلکہ لادینیت لا مذہبیت کا غلبہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہمارے بچے اس کو لازمی اعتبار سے اگر پڑھیں گے تو لا مذہبیت کا شکار ہونے کا اندیشہ نہیں، یقین ہے کہ وہ لا مذہبیت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہم ان کو بچانا بہت ضروری ہے ان لوگوں سے۔ ان تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر میں ابھی موقع نہیں ہے، مولانا نے کہا کہ آپ اجتماعی امتحانات کے فوائد اور اس پر روشنی ڈالیں، تعلیمی پالیسی پر نہ ڈالیں۔ ابھی تذکرہ ایک بات خدشے کا اظہار یہاں کیا گیا کہ بچے اگر انگریزی تعلیم پڑھیں گے یا دوسری کی زبان پڑھیں گے تو اس سے بہت سارے نقصانات اور ان کے تہذیب پر ان کا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اور حضرت مولانا محمد میاں صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب کی کتاب تعلیم اور طریقہ تعلیم حضرت مولانا نے مرتب کیا ہے۔ 1960 میں بھی ایک نیو ایجوکیشن پالیسی آئی تھی۔ 1960 میں نیو ایجوکیشن پالیسی آئی تھی، اس وقت جمعیت علماء بہت فکر مند ہوئی تھی کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے، تو حضرت اس وقت میٹنگ ہوئی تھی تو حضرت مولانا نے باقاعدہ کتاب مرتب کیا، اور کتاب کے حوالے سے یہ بات انہوں نے محمد میاں صاحب نے لکھا کہ
کلام پاک اور دینیات کے علاوہ باقی تمام مضامین سرکاری اسکولوں کے نصاب کے مطابق رکھنا ضروری۔ دینیات کے لیے حضرت مولانا محمد میاں صاحب کی رائے یہ ہے کہ کلام پاک دینیات کے علاوہ باقی تمام مضامین سرکاری اسکولوں کے نصاب کے مطابق رکھنا ضروری۔ اس کے مطابق پرائمری درجہ 1 اور 2 میں 4 مضامین ہیں، انگلش، ہندی، اردو، حساب، اور درجہ 3 اور 4 اور 5 میں ان کے ساتھ ایک اور مضمون ماحولیات شامل ہے، یعنی انگلش، ہندی اور حساب اور ماحولیات کو شامل کرنے کی انہوں نے تجویز رکھی ہے، اور یہ کتاب انہوں نے مرتب کی ہے تعلیم اور طریق تعلیم۔ تو جیسے جیسے حالات آتے رہیں گے اس طرح سے ہم کو اپنا یہ تبدیل کرنا پڑے گا، ہم کو اپنا جو پروگرام ہے اپنے منصوبے کو تبدیل بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب کی بہت ممکن ہے اس وقت وہ رائے رہی ہو، لیکن بعد میں انہوں نے یہ رائے بھی پیش کی حضرت مولانا محمد میاں صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم استاد دارالعلوم دیوبند، حضرت صدر محترم نے بتلایا تھا آ کر کے کہہ دے، جب ان کے سامنے یہ تجویز آئی وہاں پر یہ کہا گیا کہ بچوں کے ذہن خراب ہو جائے گا، تہذیب ان کی بگڑ جائے گی، تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی، کہا کہ تعلیم سے، انگریزی پڑھنے سے کسی کا ذہن بگڑے گا نہیں، ہمارے بچے بہت زمانے سے انگریزی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ذہن ان کا بگڑتا ہے جن کے گھر میں تربیت نہیں ہوتی، بچوں کو تربیت دینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، بچوں کے دینی فکر جس کے گھر میں نہیں ہوتی اس کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت ایسے بچے جن کے گھر کے اندر تربیت کا نظام ہے وہاں انگریزی میڈیم میں پڑھ کے بھی وہ دیندار ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اس بات کو حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے رکھا۔ تو الغرض میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نیو ایجوکیشن تعلیمی جو آ رہی ہے وہ بہت ساری پابندیاں ساتھ میں لے کے آ رہی ہے، اگر وہ باقاعدہ نافذ ہو جائے گا تو اس کو مدرسے میں طلبہ کو لانے کا نقصان ہوگا، لانا ہم دشوار ہو جائے گا، مدرسے میں طلبہ ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ سارے مدارس بہت ممکن ہے کہ ان کو بھی ایک باقاعدہ ماڈرنائزیشن کے نام میں اور نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام میں، کیوں کہ اگر جو مدرسے میں پڑھیں گے ان کو وہ تعلیم یافتہ نہیں مانیں گی، نیو ایجوکیشن پالیسی کے مطابق ان کو تعلیم یافتہ نہیں مانیں گی۔ جب تعلیم یافتہ مدرسے کے پڑھنے والے کو تعلیم یافتہ نہیں مانا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے میدان میں ان کو جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت ساری جگہ پر ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہمیں بیچ کا راستہ کچھ اپنانا پڑے گا جو نیو ایجوکیشن پالیسی کے خلاف بھی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے جو علوم عالیہ ہیں اس میں بھی کسی طرح سے مخل ثابت نہ ہو۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند نے بہت سارے تجاویز دی ہیں اور پیش کی ہیں، حضرت صدر محترم پیش فرمائیں گے، اور حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب نے کہا کہ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ NIOS جو فاصلاتی نظام کا ایک سسٹم سرکاری طور پر ہے، فاصلاتی نظام کا سسٹم اتنا مضبوط ہے جو ہمارے یہاں کے اڑیسہ مدرسہ بورڈ کی وہ پاور نہیں ہے جو NIOS کا پاور ہے، اور NIOS کے ذریعہ فاصلاتی نظام کے تحت ہم اپنے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو اس تعلیم سے جوڑ سکتے ہیں، ان کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ درسگاہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، فاصلاتی نظام کے تحت 10 کا امتحان دے سکتے ہیں، بس 10 کے امتحان کی تیاری، اور اس میں بھی 10 کے سارے یعنی 10th کلاس کے جتنے نصاب ہیں سب پڑھانے بھی ضروری نہیں ہیں، اس میں 22 سبجیکٹ ہیں، 22 میں سے 5 کو آپ کو یہ کرنا ہے، اپنانا ہے، 2 لازمی ہوتے ہیں اور 3 غیر لازمی اختیاری ہوتا ہے۔ 5 سبجیکٹ کا ہم کو امتحان دیں گے، آپ 10th کلاس پاس ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہم اپنے مدرسے کے بچے کو اس لائن سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس قسم ہمارے اڑیسہ میں بھی NIOS ہے، اس کے بہت سارے سینٹر ہیں، اور مجھے آج یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے مدرسے میں بہت جلد اس کا باقاعدہ سینٹر بھی قائم ہونے جا رہا ہے کہ NIOS کے مدارس کے طلباء انشاءاللہ یہیں پر امتحان دینے گا، اس کے لیے پوری طور پر کوشش بھی ہو چکی ہے۔
الحمدللہ ان کے طرف سے بہت تعاون ملا ہم کو. NIOS کے ہم دفتر میں گئے تھے تو بہت تعاون ملا اور انہوں نے کہا کہ آپ دیجئے. ابھی جب تک ہمارے یہاں سینٹر نہیں آیا ہے ہم نے اپنا نظام یہاں کا یہ بنایا ہے کہ اپنے بچوں کو NIOS ڈائریکٹ وہاں سے کٹک سیمینری میں ہے ان کے وہاں سے ہم ان کا امتحان دلوانے کا پروگرام بنا رہے ہیں جس سے ہمیں اب کوئی دشواری نہیں ہوگی. جو مدارس کے طلبہ جس بچے ہیں 14 سال کی عمر ہو گئی ہے اور ان تمام بچوں کو آپ 10 کلاس کا امتحان دے سکتے ہیں چاہے وہ پچھلے اسکول میں ایک بار گیا ہی نہ ہو, ایک اسکول کا منہ بھی نہ دیکھا ہو, اس کو تیاری کروا کے اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے بنوانا پڑتا ہے, بنوا کے امتحان دے دے گا. اور اگر کوئی اسکول گیا ہے جو جتنے کلاس تک پڑھا ہے بس اتنے ہی کی دے دے اور اس میں کچھ کاغذات ہوتے ہیں دے کر وہ امتحان دے سکتا ہے. انشاءاللہ وہ سسٹم پورے طور سے صدر محترم بتلائیں گے. اور ایک جو بات ابھی میرا جو اصل موضوع دیا گیا تھا کہ اجتماعی امتحان, اجتماعی امتحان کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند نے بہت پہلے سے جب رابطہ مدارس سے اسلامیہ وجود میں آیا اسی کے بعد سے ہی اس کی ایک کوشش رہی کہ تمام مربوط مدارس کے امتحانات یکجا ہوں اور ان کا باقاعدہ ایک بورڈ ہو, جس طرح کے اڑیسہ بورڈ یعنی اور تمام بورڈ ہوتے ہیں اسی طرح دینی مدارس جو نان گورنمنٹ ہیں جو سرکاری نہیں ہیں اور سیپریٹ ہیں ان کا ایک باقاعدہ بورڈ ہو اور ان کا باقاعدہ سوال ہو. اس کے کئی سارے فائدے ہیں اجتماعی امتحانات کے. بہت سارے لوگوں نے اس میں خدشات کا بھی اظہار کیا ہے, بہت ساری دقتیں اور مشکلیں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں اجتماعی امتحان میں, لیکن فائدہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعلیمی معیار کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ہر مدرسے والا جو ہے اگر اپنے مدرسے میں خود استاد امتحان لے لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے موقع پر جو ہے ان کو رعایتی طور پر نمبرات دے کر آگے بڑھا دیتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ طلبہ ایسے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور سند یافتہ ہو جاتے ہیں جن کو اپنے نام ڈھنگ سے تحریر کرنے ایڈریس پتہ لکھنا نہیں ہوتا ہے اور وہ جو ہے فارغ ہو کے نکل جاتے ہیں. اب جب اس طرح سے اجتماعی امتحان چلے گا تو اجتماعی امتحان ہونے میں ایک ڈر رہے گا, مدرسے والوں کو بھی یہ کہ رہے گا کہ ہمارے مدرسے کا رزلٹ کہیں خراب نہ ہو جائے اور ہمارے بچے کہیں اس میں یہ نہ ہو جائیں, اور ساتھ ساتھ ان میں اندر بچوں کے اندر بھی یہ ڈر خوف ہوگا کہ ہمیں سوال کیسے آئے گا, ہمیں کسی کو پتہ نہیں کہ ہمارے استاد کو بھی نہیں معلوم ہے, ہم اس طرح سے امتحان دیں گے اور پھر اس کے بعد رزلٹ جو ہے سب کے سامنے عام ہونے والا ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتماعی امتحان کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے تجویز رکھی تھی. جیسے ہی ہمارے یہاں پر یہ تجویز آئی اور حضرت صدر رابطہ مدارس حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم نے پچھلے 3 سال سے اس نظام 3-4 سال سے اس نظام کو چلانے کا پورے طور سے اہتمام کیا ہے. اگرچہ 100% ہم لوگ اس پر قابو, اس کے اندر رابطہ مدارس قابو نہیں پائی ہے, لیکن قریب ہے کہ ہم پورے طور سے اس میں قابو ہو جائیں اور اس کے بہت سارے فائدے اور ثمرات سامنے آئے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے. خاص طور سے مقابلہ جاتی جو ایک جذبہ ہوتا ہے, تقابلی جذبہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور بچے اس سلسلے میں تھوڑا سا محنت کرنے میں بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے محنت کرتے ہیں. اس لیے اجتماعی نظام جو ہے ہمارے اکابر اور علماء اکرام نے جو اس امتحان کے نظام کو رکھنے کی کوشش کی ہے وہ بہت کارآمد ہے. انشاءاللہ آئندہ چل کے اور زیادہ کارآمد ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ان تماموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.